आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस डिजीज भी कहा जाता है, ये सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी चाइना के सिटी वुहान में दिसंबर 2019 में। उसके बाद इसने आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर ली, इसलिए हम इसे कोविड-19 पेंडेमिक के नाम से भी जानते हैं। यानी ये एक आलमी वबा है जो कि तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में फैली है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान की वजह बनी है ये बीमारी। तो कोरोना वायरस के अगर कॉज या वजह की बात की जाए तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक वायरल डिजीज है, यानी ये वायरस की वजह से होती है। तो कोरोना वायरस जो है वो ग्रुप ऑफ वायरसेस है, यानी ये एक ग्रुप है जिसमें के काफ़ी ज़्यादा वायरसेस शामिल हैं जो कि एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी बीमारी की वजह बनते हैं। और WHO के मुताबिक कोरोना वायरस की जो टाइप है जिसे हम सार्स CoV-2 के नाम से जानते हैं, यानी अब ऑफिशियली इस बीमारी की जो कॉज है उसको कहते हैं सार्स CoV-2, जो कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म है। तो WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 2021 में शाया हुई थी, उसके मुताबिक तमाम दुनिया में तकरीबन 159 मिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं यानी मुतासिर हुए हैं और तकरीबन 3,300,000 लोग इस बीमारी से फौत हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत खतरनाक वायरस है और ये हमारे जिस्म के रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, यानी जो हमारा निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, सांस लेने का निज़ाम है, उस पे ये अटैक करता है। तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़्फ़ुस या सांस लेने के निज़ाम में हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े और सांस की नालियां वगैरह शामिल होती हैं। तो कोविड-19 का जो वायरस है वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। अब अगर हम बात करें इसके स्प्रेड की यानी इसके फैलने की क्या वजह होती है, तो इस डिजीज या इस बीमारी के फैलने की सबसे बड़ी वजह है पर्सन टू पर्सन, यानी अगर एक पर्सन या एक बंदा इन्फेक्टेड है या मुतासिर है या हम यूं कहें कि कोविड-19 का पेशेंट है और वो छींक रहा है या खांस रहा है या किसी से हाथ मिला रहा है, तो ये जरासीम जो हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से यानी मुतासिर जो बंदा है उससे ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे हेल्दी पर्सन में और उनको भी इन्फेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये तादाद बढ़ती जाती है अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाएं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पर्सन है जिससे कि कुछ दिनों बाद यानी 5 दिनों बाद 2 से 5 लोग मुतासिर हुए हैं। इसी तरह से अगर एहतियात ना बरती जाए तो 30 दिनों में ये तादाद 406 तक पहुंच जाएगी और उसके बाद अगर मजीद दिन गुजरेंगे और लोग एहतियात नहीं करेंगे तो ये नंबर या ये तादाद मजीद ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह से कोविड-19 के फैलने की सबसे बड़ी वजह है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, यानी इन्फेक्टेड लोगों के साथ जब हेल्दी लोग कांटेक्ट करेंगे, एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाएंगे तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। अब हम बात करेंगे कोविड-19 या कोरोना वायरस के सिम्टम्स की, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को कोविड-19 है। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से हम सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोविड-19 का जो पेशेंट होता है या ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी के अंदर
کووڈ 19 کے جرمز انٹر ہو جاتے ہیں یا وائرس انٹر ہو جاتا ہے جسم میں کرونا وائرس کا، تو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو سانس لینے میں یعنی بریدنگ میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے یا دشواری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کف یعنی کھانسی، فیور یعنی بخار، ہیڈ ایک یعنی سر میں درد، ٹائرڈ یعنی جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ تھکا تھکا فیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چلز یعنی سردی لگنا، سویٹس یعنی پسینہ آنا۔ اس کے علاوہ باڈی ایکس یعنی جسم میں درد کا محسوس ہونا، اور ان سمٹمز کے علاوہ سور تھروٹ یعنی گلے کا خراب محسوس ہونا یا گلے میں سوزش محسوس ہونا۔ اس کے علاوہ لاس آف ٹیسٹ اور اسمیل یعنی سونگھنے اور چکھنے کی جو حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں یا سمٹمز ہیں جو کہ کووڈ 19 کے پیشنٹس میں یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات کا بتانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو علامات ہوتی ہیں یعنی کووڈ 19 کی جو علامات ہوتی ہیں وہ دوسرے دن سے لے کے 14ویں دن تک ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب ایک پرسن کے جسم میں یا باڈی میں کووڈ 19 کا وائرس انٹر ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو دوسرے دن اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو تیسرے دن، چوتھے دن، اسی طرح سے 14ویں، کچھ لوگوں کو پہلے تو علامات محسوس نہیں ہوتی لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 11ویں دن، 12ویں دن یا 14ویں دن محسوس ہوں سمٹمز۔ تو یہ تو کچھ سمٹمز تھے جو کہ کووڈ 19 کے پیشنٹ میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے رسک فیکٹرز آف کووڈ 19 کی، یعنی کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن میں کہ کووڈ 19 کے ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اولڈ ایج کے لوگ یعنی بڑی عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں۔ رسک کہتے ہیں خطرے کو، یعنی انہیں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس بیماری کا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں یعنی کہ دل کی بیماریاں یا دل کے امراض ہوتے ہیں، ان میں بھی کووڈ 19 کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو کڈنی ڈیزیزز ہوتی ہیں یعنی گردوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یعنی لمبے عرصے تک ان کو کڈنی کی یا گردے کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں بھی کووڈ 19 کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوبیسٹی یعنی موٹاپا، جن لوگوں میں اوبیسٹی ہوتی ہے ان میں بھی کووڈ 19 کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یعنی وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں اور تصویر کی مدد سے بھی رسک فیکٹرز کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو جو لوگ 65 ایئرز یعنی 65 سال کی عمر سے زیادہ ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کووڈ 19 کے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ ڈیزیزز یعنی جن لوگوں کو دل کے امراض ہوتے ہیں یا دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز یعنی ذیابیطس کی بیماری ہوتی ہے ان میں بھی اس بیماری کے زیادہ ہونے کا یا جلدی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسموکرز یعنی وہ لوگ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں وہ بھی ہائی رسک پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرونک ریسپائریٹری ڈیزیزز یعنی جن لوگوں کو لمبے عرصے تک سانس کی بیماری رہتی ہے وہ بھی ہائی رسک پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھے کچھ رسک فیکٹرز جو کہ کووڈ 19 یعنی وہ لوگ جن میں کہ کووڈ 19 کے ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پریونشن کی، یعنی کس طرح سے کون سی احتیاطی تدابیر یا پریونٹیو میئرز کر کے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں یا اس بیماری کو پھیلنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس بیماری کے سپریڈ یا پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ۔ اس لیے اس کی سب سے اچھی اور سب سے زیادہ پریونٹیو میئر کیا ہے کہ جن لوگوں میں کووڈ 19 ڈائگنوز ہو جاتا ہے یعنی جو لوگ کووڈ 19 کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ یعنی ان کے قریب جانے سے گریز کرنا چاہیے یا بچنا چاہیے۔
جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں یہاں پہ دیکھیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کسے کہتے ہیں؟ سماجی فاصلے کو. یعنی اگر کوئی کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے تو کم سے کم 6 فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. یا اگر ہم کہیں کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہمیں نہیں پتا کہ کسی دوسرے بندے کو کووڈ-19 ہے کہ نہیں ہے تو اس سے بھی ہمیں کلوز کانٹیکٹ کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور پریونٹیو میئر یا ایک اور احتیاطی تدبیر کیا ہے؟ وہ ہے واشنگ دا ہینڈز ریگولرلی، یعنی باقاعدگی سے ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے کم سے کم 20 سیکنڈز کے لیے. تو اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی کی مدد سے کم 20 سیکنڈز کے لیے دھونا چاہیے. یعنی جب ہم کہیں باہر سے واپس آتے ہیں یا گھر میں کوئی کام کرتے ہیں یا کام کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ کوئی بھی جراثیم ہو جس میں کہ کووڈ-19 کے جراثیم بھی شامل ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ہمارے جسم میں داخل نہ ہو سکیں. اس کے علاوہ الکوہل بیسڈ ہینڈ رب یعنی الکوہل بیسڈ ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال بھی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ فیس ماسک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے، اگر وہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو کووڈ-19 کے جراثیم ہوا میں شامل ہوتے ہیں. تو فیس ماسک کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جراثیم ہمارے منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے فیس ماسک کا استعمال ضروری ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو کووڈ-19 ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یعنی جو کووڈ-19 کے پیشنٹ ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گھر پہ رہیں، کیونکہ وہ گھر پہ رہیں گے تو وہ دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کر سکیں گے، اور جب دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو یہ بیماری اس بندے یا اس پرسن کے ذریعے سے دوسروں تک نہیں پھیل سکے گی. اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب کووڈ-19 کے اگینسٹ یا اب کووڈ-19 کے سے بچاؤ کے لیے ویکسینز اویلیبل ہیں، تو اس لیے ویکسینیشن کروانی چاہیے تاکہ اس بیماری کو پھیلنے سے زیادہ بچایا جا سکے. تو یہ تو کچھ پریونشنز تھیں جو کہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا کازز، سمٹمز اینڈ پریونشن آف کووڈ-19 کے بارے میں.